अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमोबेश हर इंसान की ज़िंदगी ख्वाहिशात की ना ख़त्म होने वाली दौड़ पर मुश्तमिल है। किसी को औलाद ना होने का गम खाया जा रहा है तो जिसकी औलाद है उसे औलाद नरीना ना होने की ख्वाहिश का मलाल है। जिनकी औलाद है उन्हें उनकी फर्माबरदारी पर शक होता है। उनकी ख्वाहिशात की तकमील बाज़ औक़ात ऐसे रूफरसा वाक़यात को जन्म देती हैं जिनके मुतालिक सोच कर ही दिल कांप उठता है। एक ऐसी ख्वाहिश ने दिल दहला देने वाले वाक़े को जन्म दिया जिस पर मुश्किल से कोई यकीन करने पर आमादा हो, लेकिन बहरहाल ये हकीकत पर मबनी है। अफसोस की बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। शायद ये भी हमारे मुआशरे का एक तारीख पहलू है जिसका सद्देबाब करना एक नामुमकिन बात है। जुम्मन की ख्वाहिशात का सिलसिला इतना दराज नहीं था जो किसी घिनौने अमल का बाइस बनता। उसने तो अपनी ज़िंदगी की और ख्वाहिशात की तरह उस ख्वाहिश का भी गला दबा रखा था, लेकिन उसकी दबी दबी ख्वाहिश कभी कभी सर उभारने की कोशिश ज़रूर करती थी। ये एक फितरी ख्वाहिश थी। वो शादी करके अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये थी कि खूबसूरत होना तो दूर की बात थी, वो तो कबूल सूरत भी नहीं था। सर छिले हुए अंडे की मानिंद, नाक की जगह 2 गहरे गारनुमा सुराख, चेहरे पर चेचक ज़्यादा दाग थे। इस कुदरती बदसूरती की बदौलत लोग कमियों से बातचीत करना पसंद करते थे। सोने पर सुहागा के उसका ज़रिया मुआश भी इस काबिल नहीं था कि कोई उससे राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश करता। वो एक गोरकन था जिसका काम इंसानों की आखिरी आरामगाह का बंदोबस्त करना था। वो ऐसा बखैर खूबी करता रहता अगर वो वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर ना होता। खैर, अब उस वाक़े का बाकायदा आगाज़ कर देना चाहिए। वो उस दिन अपने काम में तनदेही के साथ मसरूफ़ था। कब्र तकरीबन तैयार थी। वो एक खूबसूरत और जवान साला लड़की की कब्र थी। जुम्मन अक्सर उसे गांव की गलियों में घूमते फिरते हुए देखा करता था। क्या लाजवाब हुस्न का मजमुआ था। सर्वकद गिलाफी आंखें, रस भरे होंठ और क़यामत ढाते हुए जिस्म के नशेब व फराज। वो मुकम्मल क़यामत थी। वो उसे हसरत भरी निगाहों से देखते रहने के बाद सरदाह भरने पर मजबूर हो जाता। जुम्मन उम्र के उस हिस्से में कदम रख चुका था जहाँ सिन्फ़ मुखालिफ की क़ुर्बत ना मिलने की बदौलत बेहद तिश्नगी और उलझन पैदा होती है। वो अक्सर उस लड़की को देखकर सोचता कि खुदा ने उसे हुस्न व जमाल की दौलत से माला माल कर रखा है। क्या ही अच्छा होता अगर उसे खूबसूरत न सही कबूल सूरत ही बना देता। अपनी बदसूरती को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कभी जिद्दोजहद नहीं की थी। वजह उसकी फितरी शर्मो हया थी। बात करना तो दूर की बात, वो इशारे करने को भी मायूब ख्याल करता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। ये वजह भी शादी में ताख़ीर का बाइस बन रही थी। बात हो रही थी परियों जैसे हुस्न की मालिका लड़की की। उसका नाम शाजिया था। कुछ अरसा बीमारी में मुब्तला रहने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। गाँव में अमवात का सिलसिला ना होने के बराबर था, इसलिए कब्रिस्तान का वाहिद गोरकन होने के बावजूद भी वो निहायत कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था। लड़की की मौत का जहाँ उसे बेइंतहा दुख हुआ, वहाँ इस बात की तसल्ली भी हुई कि आज रात वो पेट भर कर खाना खा सकेगा। शाजिया के लवाहिकीन सुबह सवेरे उसे कब्र खोदने का मुआवजा दे गए थे और जुम्मन सुबह से काम की तकमील में लगा हुआ था। दोपहर तक कब्र मुकम्मल हो गई। शाम को लड़की का जनाजा कब्रिस्तान के करीब वाक़ मस्जिद में पढ़ाया गया। उस वक्त आसमान पर सियाह घने बादल छाए हुए थे। शायद वो भी शाजिया की जवान मौत पर नोहा कोना होने के लिए बेताब थे। माहौल पर सोगवारी सी तारी थी। जुम्मन भी गमज़दा था। उसकी हसरत और ख्वाहिश शाजिया की सूरत में दम तोड़ चुकी थी। शायद इसी वजह से वो शाजिया के जनाजे में मौजूद था। जनाजा पढ़ने के बाद जब शाजिया के बेजान वजूद को लहद में उतारने के बाद मिट्टी को कब्र में फेंका जाने लगा, तब उस हौलनाक वाक़े का सबब बनने वाले 500 के नोट ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो कब्र में मिट्टी डालते हुए किसी शख्स की जेब से निकल कर गिरा था। उस शख्स के मुतालिक जुम्मन को मालूम करने की ज़रूरत नहीं थी। इतनी बड़ी रकम गांव के चौधरी के अलावा और किसी की जेब में नहीं हो सकती थी। आसमान पर छाए हुए बादलों की वजह से वो नोट किसी की निगाहों का मरकज़ न बन सका और तेज़ी से गिरती हुई मिट्टी ने भी उसे गांव वालों की नज़रों से छुपाने में अहम किरदार अदा किया। लोग उजलत के आलम में शाजिया को दफनाने के बाद मौसम के बिगड़ते हुए तेवरों को देखते हुए
گھروں کا رخ کرنے لگے تھے۔ جمن بھی قبرستان میں بنے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ رات 9 بجے کے بعد وہ لالٹین، کدال اور بیلچا ہاتھوں میں تھامے کمرے سے باہر نکلا اور شازیہ کی قبر کی طرف چلا آیا۔ بارش نے ماحول کو جل تھل کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ 500 کے نوٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ قبر کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے کدال کو ہوا میں بلند کیا اور نہایت تندہی کے ساتھ قبر کھودنے لگا۔ پہلے سے کھودی ہوئی قبر کو دوبارہ کھودنے میں اسے 10-15 منٹ صرف ہوئے، لیکن نوٹ کو تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ نوٹ کے ملتے ہی اس کا چہرہ خوشی کی بدولت بقائے نور دکھائی دینے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا 500 کا نوٹ تھا، جسے استعمال میں لا کر وہ اپنی بہت سی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا تھا۔ حقیقتاً وہ 500 کا نوٹ شازیہ کے مردہ جسم کا مرہون منت تھا۔ نوٹ کو جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے سوچا کہ قبر کو برابر کرنے سے پہلے شازیہ کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اس نے آگے بڑھ کر لحد کی لگی ہوئی پتلی اینٹوں کو کھڑ دیا اور لالٹین کی روشنی میں لحد کا جائزہ لیا۔ لڑکی کا نازک وجود کفن میں لپٹا ہوا ابدی نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے سر کے پاس بندھی ہوئی کپڑے کی پٹی کو کھولا اور چہرے کے اوپر سے کفن ہٹایا۔ اسے خوف کا شدید احساس ہوا، لیکن اس نے جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ شازیہ کا چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ابدی نیند کی بجائے وقتی نیند سو رہی ہو۔ اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس معطر گلاب کو دیکھنے لگا۔ اچانک تیز ہوا کی وجہ سے کفن کا بیشتر حصہ پیچھے کی طرف سرک گیا اور ایسا منظر وقوع پذیر ہوا جو جمن نے اپنی تمام زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں گھوم کر حلقوں سے باہر نکلنے لگیں۔ باہر بجلی چمکی اور جمن گھبرا کر قبر سے باہر نکل آیا۔ وہ گیلی زمین پر لیٹ کر ایسے سانس لینے لگا جیسے دل کا مریض اپنے آخری وقت کے سانس پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قبرستان سنسان پڑا تھا اور کسی شخص کے قبرستان میں آنے کی امید نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت متوازن ہو گئی، لیکن اب دماغ غیر متوازن ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی دم توڑتی خواہش کو پورا کر سکتا تھا، وہاں اسے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے گھناؤنے عمل کا مرتکب ہونے کے متعلق سوچ رہا تھا جس کے متعلق اگر گاؤں والوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہ کرتے، لیکن گاؤں والوں کو کون بتاتا؟ مردہ تو شکایت لگانے سے رہا۔ ہاں، اس گھناؤنے عمل کی بدولت اس کی آخرت ضرور خراب ہو سکتی تھی، لیکن آخرت کے متعلق اگر لوگ سوچنے لگتے تو گناہوں کا قلع کما ہو کر رہ جاتا۔ بہرحال اس پر شیطان غالب آ چکا تھا، اس لیے دوبارہ قبر میں اتر گیا اور شازیہ کے کفن میں لپٹے وجود کو سنبھالے قبر سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ 2 دن اس کی زندگی کے ناقابل فراموش دن تھے۔ ان دنوں کے دوران وہ روح و آگہی کی ایسی منزلوں کو عبور کر چکا تھا جن کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس تمام عمل کے متعلق گاؤں والوں کو شک بھی نہیں ہو سکا۔ اس لیے اس کا حوصلہ بلند ہونے لگا۔ وہ شازیہ کے مردہ جسم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ تیسرے دن ہی اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور اس کا کمرہ بدبودار تعفن سے بھر گیا۔ مجبوراً اسے لڑکی کے جسم کو واپس قبر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن اب اسے اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ 1 ہفتہ بے چینی کے عالم میں گزر گیا۔ چھوٹے سے اس گاؤں میں شرح اموات کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جمن کے لحاظ سے موت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد آخرکار اس نے مسئلے کا حل تلاش کر ہی لیا اور اگلی رات 12 بجے کے قریب گھر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلا آیا۔ گاؤں کے کتوں کی چیخو پکار نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز چہرے اور جسم کو سیاہ چادر میں چھپائے چلتا رہا۔ ایک کچے گھر کے سامنے رک کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ آوارہ کتوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ احتیاط کے ساتھ دیوار پھلانگ گیا اور مکان کے صحن میں اتر گیا۔ صحن کے بالکل سامنے برآمدہ تھا۔ برآمدے میں چارپائیوں پر رحیم بخش اور اس کا مختصر گھرانہ سویا ہوا تھا۔ تمام دن کی تھکا دینے والی مشقت کے بعد وہ سب دنیا و مافیا سے بیگانہ اور نیند کے نشے میں دھت تھے۔ رحیم بخش کی 17 سالہ لڑکی کمرے کے دروازے کے پاس چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ جمن نے شلوار میں اڑسا ہوا چاقو باہر نکالا اور آگے بڑھ کر لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس کے دل پر پے در پہ وار کرنا شروع کر دیے۔ چارپائی پر شدید ہلچل کے آثار پیدا ہوئے۔ جمن کے ادھیڑ عمر ہاتھوں میں اتنا دمخم موجود تھا
کہ وہ کسی معصوم اور نازک لڑکی کو اپنی گرفت میں تھام سکتا تھا، لیکن اس وقت تو معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور زندگی بچانے کے لیے انسان عام انسانوں کی نسبت زیادہ اور بھرپور جد و جہد کرتا ہے، اور پھر تکلیف کی شدت بھی اسے پاگل کر کے رکھ دیتی ہے۔ لڑکی کی جد و جہد اور جمن کی گھبراہٹ نے حالات کو خراب کر دیا، اور وہی ہوا جس کا جمن کو ڈر تھا۔ لڑکی کی ٹانگ دوہری ہو کر جمن کے پیٹ میں لگی، جمن دوہرا ہو کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ لڑکی کے چہرے پر سے ہٹ گیا۔ لڑکی گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے لگی۔ برآمدے میں ہلچل مچ گئی۔ جمن نے گھبرا کر فرار ہونے میں عافیت جانی۔ دیوار پھلانگ کر جب وہ باہر نکلا تب پورا گاؤں لڑکی کی دردناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے اندھا دھند قبرستان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ گھر کے دروازے کھلنے سے پہلے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے کپڑے خون آلود ہو چکے تھے۔ اگر کوئی اسے اس حلیے میں دیکھ لیتا تو فوراً جان لیتا کہ وہ قتل کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ گھر میں قدم رکھنے کے بعد فوراً اس نے خون آلود کپڑے اتار پھینکے، پھر پانی کے ساتھ انہیں دھونے لگا۔ چونکہ خون تازہ تھا اس لیے بآسانی کپڑوں سے اتر گیا۔ اب اسے شدت کے ساتھ اس وقت کا انتظار تھا جب گاؤں والے رحیم بخش کی لڑکی کو دفنانے کے لیے قبرستان کا رخ کرتے اور وہ قبر کھود کر اسے اپنے کمرے میں لے آتا۔ دوسرے دن گاؤں کی چوپال میں ہنگامی صورتحال دکھائی دے رہی تھی۔ گاؤں کے سرکردہ افراد لوگوں کے ہجوم میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، لیکن چوپال کا ماحول گرم تھا۔ آج سے پہلے ایسی گھناؤنی واردات گاؤں میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رحیم بخش ایک کونے میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات تھے۔ اس لڑکی کا نام فوزیہ عرف فوزی تھا، اور وہ شدید زخمی ہونے کے بعد بھی بستر پر مجبور و لاچار پڑی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کا خیال تھا کہ یہ عشق معشوقی کا معاملہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس بات میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ فوزی ایک پاک دامن اور نہایت شرمیلی لڑکی تھی۔ لیکن گاؤں کے لڑکوں پر بھروسہ کرنا بے وقوفی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہو۔ رحیم بخش ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کی زخمی لڑکی جو کہ زندگی موت کی کشمکش میں تھی اس پر کیچڑ اچھالا جائے، لیکن حالات کے آگے مجبور و لاچار تھا، اس لیے بے بسی کے ساتھ گاؤں والوں کی گفت و شنید سننے کے لیے بے بس بیٹھا تھا۔ طوفانی بارش کی وجہ سے قاتل کے قدموں کے نشانات دھل کر رہ گئے تھے، ورنہ اب تک گاؤں کا کھوجی قاتل کی جائے پوشیدہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ رحیم بخش کے گھر والوں میں سے کوئی بھی قاتل کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ ایسے عالم میں گاؤں کے کمہار نے کھڑے ہوتے ہوئے پراسرار لہجے میں گاؤں کے بوڑھے بزرگوں کو بتایا کہ وہ بارش ہونے سے قبل گزشتہ کئی راتوں سے گاؤں کی گلیوں میں ایک ایسی عورت کو پھرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جس نے ہاتھوں میں گز بھر بڑی چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور وہ چیختے چلاتے ہوئے کھیتوں کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ چوپال میں سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک بوڑھے نے ڈانٹتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے خیال میں وہ بلا وجہ خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر گاؤں میں چند ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو بلا وجہ پراسراریت پھیلانے کے لیے بے دریغ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور بزرگوں کے خیال میں گاؤں کا کمہار ان میں سے ایک تھا۔ چوپال کے آخری کونے میں جمن بھی سمٹا سمٹایا بیٹھا تھا۔ وہ حالات کی جانکاری کے لیے چوپال میں آیا تھا۔ کمہار کے بیٹھنے کے بعد وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بوڑھوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میرے خیال میں کمہار کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے۔ چند روز قبل میں نے بھی اس عورت کو قبرستان کا رخ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چاقو تھا۔ میرے دیکھتے ہی وہ ایک لڑکی کی قبر میں گھس کر نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے قبر کے قریب جا کر دیکھا تو وہ مکمل طور پر بند تھی۔ اس روز کے بعد میں نے متعدد بار گاؤں کے قبرستان میں اسے گھومتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ چوپال میں سناٹا طاری ہو گیا۔ گاؤں والوں کے ساتھ بوڑھوں کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک بوڑھے نے سرسراتے ہوئے لہجے میں جمن سے پوچھا، کیا تم اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ وہ یقیناً کوئی چڑیل ہوگی۔ جمن نے زور زور سے سر کو اس بات میں ہلایا، پھر حلیہ بیان کرنے لگا۔ اس کے کالے بال غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ میں صحیح طرح دیکھ نہیں پایا، لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر گردش کر رہی تھی، دانت ہونٹوں سے باہر تھے۔ وہ جانوروں کی طرح چیخو پکار کر رہی تھی۔ گاؤں کے چوپال میں استغفر اللہ کی خوفزدہ آوازیں ابھرنے لگی۔ کمہار نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے جمن کے بیان کردہ حلیے کی تائید کی۔
بوڑھوں نے آپس میں صلاح مشورے کے بعد مغرب کے بعد گاؤں کے لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی تاکید کرتے ہوئے عجلت کے عالم میں چوپال کو ختم کر دینے کا حکم دیا۔ جمن کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ سب کچھ حسب منشا ہوا تھا، وہ ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن کھوجی والی بات اس کے دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ آئندہ کے لیے اسے اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ قتل کے دوران اس کے قدموں کے نشانات زمین پر رہنے نہیں پائیں۔ وہ پاؤں پر کپڑا باندھ کر ایسا کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا اور فوزی کے مرنے کا انتظار کرنے لگا۔ مناسب طبی امداد میسر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ 2 دنوں تک زندگی اور موت کی جنگ میں مبتلا رہی۔ آخر کار اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس دن جمن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ صبح سویرے اس نے فوزی کی قبر کا انتظام کیا۔ قبر کھودنے کا معاوضہ اسے پیشگی ادا کر دیا گیا تھا۔ جنازے کے بعد فوزی کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ موسم کھل چکا تھا، بادل آسمان سے ہٹ گئے تھے، تیز دھوپ قبرستان کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ لوگوں کے واپس جانے کے بعد جمن نے 8 بجے تک انتظار کیا، پھر لالٹین اور بیلچہ اٹھائے قبرستان کی طرف چلایا۔ گاؤں کے رہائشیوں نے سر شام گھروں سے نکلنا ترک کر دیا تھا۔ خوف و ہراس کی چادر نے گاؤں کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حالات جمن کے حق میں موافق ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے قبر کھودی اور کفن میں لپٹی لاش کو کاندھے پر ڈال کر کمرے کی طرف آ گیا۔ کفن خون کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ جمن نے سوچا کہ یہ بہتا ہوا خون کباب میں ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔ آئندہ اسے صنف نازک کے سر یا گلے پر وار کرنا ہوگا۔ سر پر پٹی باندھ کر خون کے دورانیوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن سینے پر پٹی باندھنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال وہ دن سرور اور نشے کی حالت میں گزر گئے۔ لاش کے گلنے سڑنے سے پہلے وہ اسے دوبارہ قبرستان میں دفنایا، لیکن ان کچھ دنوں کے دوران اس کی نیند میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ کم و بیش ایک ہی طرح کا خواب اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ وہ خواب میں شازیہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ بے تکلفی کے ساتھ جمن کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، پیارے جمن، کیا تم میرے ساتھ قبرستان تک چلو گے؟ دیکھو، انکار مت کرنا، میں تم سے بہت سی امیدیں وابستہ کر کے آئی ہوں۔ قبر میں بہت تنہائی ہے اور تم میری اس تنہائی کو ختم کر سکتے ہو۔ اپنے اس وجود کو مٹی میں مل جانے دو، ورنہ مجھے تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور حربہ استعمال کرنا ہوگا۔ اب اٹھو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ۔ بات کے اختتام پر وہ دھمکی آمیز نگاہوں سے جمن کی طرف دیکھتی تو جمن کو ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے شازیہ کی نگاہیں اس کے جسم کے آر پار ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بے حد مجبور و لاچار محسوس کرنے لگتا، پھر نہ چاہنے کے باوجود بھی اٹھ کھڑا ہوتا اور کوئی بھی بات چیت کیے بغیر شازیہ کے ساتھ قبرستان کی طرف چل دیتا۔ شازیہ قبرستان میں کھدی ہوئی قبر کے پاس جا کر رک جاتی۔ جمن اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ شازیہ کی اپنی قبر تھی، نہ جانے کون اسے کھود دیتا تھا۔ وہ مڑ کر تفہیمی نگاہوں سے شازیہ کی طرف دیکھنے لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی، جمن، قبر میں اترو اور لیٹ جاؤ۔ تمام زندگی لوگوں کی قبریں کھودتے کھودتے تم تھک چکے ہو۔ اب تمہیں کچھ آرام کی ضرورت ہے، اور یہ آرام تمہیں قبر میں ہی میسر آ سکتا ہے۔ جمن انکار میں بہت کچھ کہنا چاہتا، لیکن اس کی زبان گنگ ہو کر رہ جاتی۔ اسے اپنے حلق میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہونے لگتا۔ وہ بہت کچھ کہنے کا ارادہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کہہ پاتا تھا اور خاموشی سے قبر میں اتر کر لحد میں لیٹ جاتا۔ قبر میں منو مٹی کے حساب سے مٹی گرنے لگتی۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے بیلچوں کے ذریعے قبر کے اندر پھینکی جا رہی ہو۔ اب شازیہ کے قہقہوں کے درمیان فوزی کے قہقہے بھی سنائی دینے لگتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں قبر مٹی سے بھر جاتی، تاہم قہقہوں کی آواز اب بھی صاف سنائی دیتی۔ قبر بند ہونے کے بعد ہوا کی آمد و رفت میں کمی واقع ہونے لگتی اور اس کا دم گھٹنے لگتا۔ ہاتھ پاؤں چلانا ناممکن تھا، وہاں جگہ بہت کم تھی، ہلنا جلنا بھی دشوار تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، لیکن آواز اس کے حلق سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ زور لگانے کی بدولت اسے اپنا چہرہ خون کی مانند سرخ ہوتا ہوا محسوس ہونے لگتا۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھ کھل جاتی۔ آنکھیں کھولنے پر وہ کمرے کو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے پاتا۔ اسے کچا کمرہ قبر سے کم دکھائی نہیں دیتا۔ وہ چارپائی سے اتر کر ایک طرف پڑی ہوئی لالٹین کو روشن کر دیتا اور باقی رات لالٹین کے پاس بیٹھے ہوئے گزر جاتی۔ اس متواتر دکھائی دینے والے خواب کے بعد وہ 1 ہفتہ کمرے میں بند رہا۔ نہ جانے وہ کیسا خواب تھا جو اسے روزانہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ پریشانی کی بدولت اس کی خوراک میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوئی تھی۔ وہ دن بدن اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ تاہم 1 ہفتے کے بعد خواب دکھائی دینا بند ہو گیا۔
خوف دور ہوا تب ایک دفعہ پھر اسے نشے کی طلب محسوس ہوئی اور وہ گاؤں کی گلیوں میں شکار کی تلاش میں گھومنے لگا۔ نجمہ، خالدہ، نگینہ، نہیں، روزینہ بھی ٹھیک تھی، لیکن خوبصورت ہونے کے علاوہ روزینہ کا گھرانہ بہت بڑا تھا۔ یہ طوالت اس کی خواہش کے لیے نقصان دہ تھی۔ اسے تو ایسے گھرانے کا انتخاب کرنا تھا جس میں افراد کی تعداد کم سے کم ہو تاکہ دشواری کا باعث نہ بن سکیں۔ اس لحاظ سے سائرہ بہتر تھی۔ اس کا گھرانہ 2 افراد پر مشتمل تھا، ایک سائرہ اور دوسری اس کی ماں، جس کو گاؤں والے خالہ زینب کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دونوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جمن نے مختصر سوچ بچار کے بعد اپنے فیصلے پر حتمی مہر ثبت کر دی اور مطمئن انداز میں قبرستان میں واقع کمرے میں چلا آیا۔ بہت کم لوگ سائرہ کی کہانی سے واقف تھے، جن میں سے ایک اس کی ماں اور دوسری گاؤں کی دائی آصفہ تھی۔ سائرہ امید سے تھی اور خالہ زینب اس کام کو خاموشی کے ساتھ ختم کروا دینا چاہتی تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ شوہر کی وفات کے بعد خالہ زینب نے سائرہ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی کوشش میں بگاڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس کی ہر خواہش کو حرف آخر کا درجہ دیا تھا، حالانکہ ان کے حالات اس قابل نہیں تھے کہ ان فضولیات کا باعث بن سکتے۔ لیکن اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے خالہ نے جہاں سے بھی ہو سکا اس کی خواہش کو پورا کیا۔ لیکن سائرہ نے جب اپنی آخری خواہش کا اظہار نعیم سے شادی کی صورت میں کیا تو خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ نعیم بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، لیکن اس کا گھرانہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس کا باپ ہر قسم کا نشہ کرتا، نشہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو گاؤں والوں کے سامنے پیٹتا۔ وہ شراب بھی پیتا اور اکثر راتیں چودھری کے اڈے پر گزارتا، جہاں شراب اور شباب ایک معمول سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان باتوں کی وجہ سے اس گھرانے کو گاؤں والے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ ماں کے انکار نے سائرہ کی زندگی میں زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس انکار سے قبل اس کی پہلے کوئی خواہش رد نہیں کی گئی تھی۔ یہ انکار اس کے لیے چیلنج ثابت ہوا اور وہ ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی نعیم سے ملتی رہی۔ ماں صبح چودھری کی حویلی میں کام کرنے چلی جاتی اور سائرہ صبح سے شام تک نعیم کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی، اور پھر اس تنہائی کے لمحات کے دوران سائرہ کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، سائرہ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور نعیم کو برا بھلا کہا۔ لیکن سائرہ کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی۔ اس نے ہٹ دھرمی سے ماں کو دھمکی دی کہ اگر اس کی نعیم سے شادی نہ کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گی، اور اگر اسے خودکشی کرنے سے روکا گیا تو وہ تمام گاؤں والوں کو اپنے ہونے والے بچے کے باپ کے نام سے مطلع کر دے گی۔ ماں پریشان ہو گئی۔ لڑکی کے خطرناک تیوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور دن رات سائرہ کے گرد منڈلانے لگی۔ وہ دائی سے کئی سو روپے کے عوض اس کام کو انجام تک پہنچانے کا معاوضہ طے کر چکی تھی۔ اب اسے صرف مناسب وقت کا انتظار تھا۔ دوسری طرف سائرہ نے ماں کے اس حفاظتی اقدام کو اپنے پاؤں کی زنجیر جان کر انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں کے تمام دن گھر میں رہنے کی وجہ سے اس نے دن کے وقت نعیم سے ملنا ترک کر دیا تھا، لیکن رات گہری ہونے کے بعد ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہتا۔ نعیم اسے قریبی اسپتال سے نیند کی گولیاں لا کر دے دیتا اور سائرہ ان گولیوں کو دودھ کے بڑے گلاس میں ڈال کر ماں کو پلا دیتی۔ خالہ کے بے ہوش ہو جانے کے بعد وہ دونوں تمام رات مکان کی چھت پر گزارتے۔ وہ اکثر اپنے مستقبل کے لیے پریشان رہتے۔ اس پریشانی کا حل انہوں نے فرار کی صورت میں تلاش کیا۔ فرار کے لیے مناسب اقدامات کا ہونا ضروری تھا۔ خالہ کے پاس تمام عمر کی جمع پونجی موجود تھی، اس پر قبضہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ کچھ رقم اور 2 عدد سونے کے جھمکے لوہے کی پیٹی میں رکھے تھے۔ چند کپڑے اور ضرورت کا مختصر سامان سائرہ نے پوٹلی کی صورت میں باندھ لیا تھا، اور پھر فرار کے لیے رات 12 بجے کا وقت مقرر کیا گیا۔ اس رات سائرہ نے عام مقدار سے کچھ زیادہ گولیاں دودھ میں ملانے کے بعد ماں کو پلا دی تھی۔ مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے دودھ کا ذائقہ کسی حد تک بدل گیا تھا، تاہم خالہ زینب نے اسے محسوس نہیں کیا اور بے سود ہو کر چارپائی پر لیٹ گئیں۔ 12:30 بج گئے، لیکن نعیم کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ سائرہ کو اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نعیم ایک لاپرواہ فطرت کا مالک تھا، لیکن اتنے نازک موڑ پر یہ لاپرواہی خطرے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ پھر دھڑام کی آواز کے ساتھ کوئی شہر میں کودا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لی اور اسے دل میں کوسنے لگی۔ اب بھلا دیوار کود کر آنے کی کیا ضرورت تھی جب دروازے کی کنڈی کو وہ پہلے ہی کھول چکی تھی۔ اس کی سوچ ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی
کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے سختی کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ جمن تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے چاقو کی دھار کو سائرہ کے گلے پر پھیر دیا۔ سائرہ نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن جمن کے مضبوط ہاتھوں میں کسمسا کر رہ گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جمن نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی توجہ سائرہ پر سے وقتی طور پر ہٹ گئی۔ سائرہ نے گرفت کو ڈھیلا محسوس کرتے ہی اپنے منہ کو آزاد کیا اور درد بھری آواز میں چیخنے چلانے لگی۔ جمن نے گھبرا کر ساتھ والی چارپائی پر لیٹی ہوئی خالہ زینب کے وجود کی طرف دیکھا۔ ان کا جسم ساکت تھا۔ چیخو پکار کے باوجود بھی حرکت کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ ابھی وہ اپنے اگلے لاہے عمل کے متعلق سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ مکان کا دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھلا اور نعیم صحن میں داخل ہوا۔ جمن سائرہ کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سائرہ کا جسم پانی سے باہر نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ نعیم نے صورتحال کا مختصر جائزہ لینے کے بعد فوراً جمن پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگے دیتا ہوا صحن کی دیوار تک لے آیا اور پھر تابڑ توڑ مکے برسانا شروع کر دیے۔ آواز باختہ جمن خاموشی کے ساتھ مکے کھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے چاقو نکل کر زمین پر گر گیا تھا۔ نعیم نے آگے بڑھ کر خون آلود چاقو کو ہاتھ میں اٹھایا اور جمن کے جسم پر وار کرنے کی کوشش کی۔ جمن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے وار والے ہاتھ کو تھام لیا اور اسے دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ مکان کے باہر گاؤں والوں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ صحن میں داخل ہو گئے۔ کچھ مردوں نے نعیم کو اپنے قابو میں کیا اور باقیوں نے جمن کو بازو کے پاس سے پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں سائرہ دم توڑ چکی تھی۔ خالہ زینب کے وجود میں حرکت کے آثار مفقود تھے۔ دوسری صبح گاؤں کے پنڈال میں تمام گاؤں کے مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ ان کے چہروں پر دکھ کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ سائرہ کی موت کے علاوہ خالہ زینب بھی جاں بحق ہو چکی تھی۔ قریبی اسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایسا نیند کی گولیاں زیادہ مقدار میں کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ گاؤں کے رہائشی اس بات سے آگاہ تھے کہ خالہ زینب نیند کی گولیاں استعمال نہیں کرتی تھی، اور اگر غیر معمولی حالات کی وجہ سے کرنے بھی لگی تھیں تو انہیں گولیاں کون لا کر دیتا تھا؟ اسپتال کے کمپاؤنڈر سے جب گولیوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے نعیم کے متعلق انہیں بتا دیا۔ نعیم سے پوچھ گچھ کرنے پر محبت کے تمام معاملات سامنے آ گئے۔ تب دائی نے خاموش رہنا بہتر نہ جانا اور سائرہ کے کرتوت سے گاؤں والوں کو مطلع کر دیا۔ بازی پلٹ کر نعیم کے خلاف ہو گئی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس تمام معاملے کے دوران میں جمن کا کردار کیا تھا؟ پنڈال میں نعیم کے ساتھ ایک کونے میں جمن بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے رات کو سائرہ کے گھر میں گھسنے کی وجہ دریافت کی۔ سائرہ اور نعیم کے معاملے سے تمام گاؤں والے واقف ہو گئے تھے۔ وہاں جمن کو بھی کسی حد تک حالات سے آگاہی تھی، اس لیے وہ مکار صورت بناتے ہوئے بولا، حضور، میں قسمت کا مارا بلا وجہ معاملے کا حصہ بن کر رہ گیا۔ میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے خالہ زینب نے رات کو گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نومولود کی لاش کو خاموشی کے ساتھ قبرستان میں دفن کرانے کا پیشگی معاوضہ بھی دینا چاہتی تھی، لیکن نعیم نے سائرہ کے ساتھ مل کر خالہ زینب کو گولیوں کی زیادہ مقدار دودھ میں ڈال کر دے دی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ قتل والی رات جب میں نے خالہ کے گھر کا رخ کیا تو نعیم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ سائرہ کو بھگا کر لے جانا چاہتا تھا، لیکن سائرہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے درمیان تلخ کلامی بڑھتے ہوئے ہاتھا پائی کی طرف بڑھنے لگی۔ میں مکان کی دیوار پر چڑھ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نعیم نے جب جیب سے چاقو باہر نکالا تب میں نے سائرہ کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس خبیث نے چاقو کی دھار کو سائرہ کے گلے پر پھیر دیا اور وہ بیچاری ہلاک ہو گئی۔ جناب، میرا تو اس معاملے کے ساتھ رتی برابر بھی تعلق نہیں پایا جاتا۔ میں تو بے قصور ہوں۔ جمن خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے نعیم کی طرف دیکھا۔ سائرہ کی موت کے بعد سے نعیم اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ گمسم کھڑا حیرت بھری نگاہوں سے گاؤں والوں کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر چند لمحوں کی غور و فکر کے بعد نعیم کو تمام کیے دھرے کا قصوروار ٹھہرا کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور جمن کو باعزت بری کرنے کے بعد پنڈال کو برخاست کر دیا گیا۔ سائرہ کو جمن کے کمرے کے قریب خالی جگہ پر دفنایا گیا۔ اس واقعے کے بعد جمن نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ وہ کماری لڑکیوں کو نشانہ بنانے کی بجائے شادی شدہ کی طرف زیادہ توجہ دے گا۔ وہاں جنجال کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اس رات جب جمن نے کمرے کے قریب واقع سائرہ کی قبر کا رخ کیا تو وہاں نعیم کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آسمان ایک دفعہ پھر بادلوں کے گھیرے میں تھا۔ کسی وقت بھی بارش ہونے کا امکان تھا۔ نعیم ماحول سے اتنا بیگانہ تھا کہ اسے
जुम्मन की आमद की कतन खबर ना हुई। हैरानगी की बात यह थी कि नईम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। अगर उसे वक्ती तौर पर पुलिस वालों ने रिहा कर भी दिया था तो रात के इस पहर वो सायरा की कब्र के पास बैठा हुआ क्या कर रहा था? जुम्मन ने आगे बढ़कर नईम के कंधे पर हाथ रख दिया। नईम के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश पैदा हुई और वो सरगोशी भरे लहजे में बोला, जुम्मन, तुम मुझसे सायरा को नहीं छीन सकते। वो सो रही है, जब उठेगी तो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। कड़ाके की आवाज़ के साथ बिजली चमकी। कब्रिस्तान का माहौल मुख्तसर लम्हे के लिए रोशन हुआ और उस मुख्तसर वक्त के दौरान जुम्मन ने देखा कब्रें फट रही थी और मुर्दे बाहर निकलकर सायरा की कब्र का रुख कर रहे थे। उन मुर्दों के दरमियान में शाजिया और फौजी के चेहरे भी दिखाई दे रहे थे। अभी जुम्मन संभलने भी नहीं पाया था कि गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ नईम के आगे बनी हुई सायरा की कब्र भी फट गई और अंदर कफन में लिपटा हुआ लाशा बाहर निकलने लगा। नईम उसे सहारा दे रहा था। कब्रों से निकलने वाले मुर्दे जुम्मन का नाम लेकर उसे पुकार रहे थे। प्यारे जुम्मन, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। आज से पहले तुमने हमें कब्रों में दफनाया था, आज हम तुम्हें दफनाएंगे। हमारे पास आओ। जुम्मन खौफजदा होकर कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और चारपाई पर लेटकर चादर को सर तक ओढ़ लिया। कमरे से बाहर मुर्दों के चलने फिरने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर दरवाज़ा धड़धड़ाया जाने लगा। जुम्मन का जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। उसका सांस चादर के नीचे रुकने लगा, लेकिन उसने चेहरे को चादर से बाहर नहीं निकाला। अचानक उसे कमरे में कढ़ाई में कुछ जलने की बू महसूस हुई। उसने चादर को थोड़ा सा हटाकर कमरे में निगाह दौड़ाई। कमरे के दरमियान में जलते हुए चूल्हे पर कढ़ाई रखी हुई थी। कढ़ाई तेल से लबरेज थी। चूल्हे के गिर्द सायरा, फौजी और शाजिया ये आलती पालती मारे बैठी थी। उन तीनों की निगाहें कढ़ाई पर मरकूज थी। वो जुम्मन के वजूद से गाफिल थी। फिर शाजिया की आवाज़ सुनाई दी, मेरे ख्याल में तेल गर्म हो चुका है। इस मरदूद को यहाँ ले आओ ताकि आज की रात ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया जा सके। सायरा बोली, तुम कढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, हम इसे घसीट कर यहाँ लाते हैं। नमक और मिर्च के डब्बे करीब रख लो ताकि बाद में दुश्वारी पेश ना आए। जुम्मन को कमरे में किसी मर्द के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ हैरत अंगेज़ तौर पर उस आवाज़ से मिलती जुलती थी, जैसे अनजाने में वो खुद चीखने चिल्लाने लगा हो। उसने हड़बड़ाकर आवाज़ की सिमत देखा। कमरे के अंधेरे कोने के पास दो लड़कियां खड़ी थी और घसीटकर किसी आदमी को कमरे के दरमियान में लाने की कोशिश कर रही थी। सायरा गुस्सीले लहजे में कह रही थी, जुम्मन, चीखना चिल्लाना बंद कर दो और खामोशी के साथ अपने अंजाम को कबूल कर लो, वरना तुम्हें मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त करना होंगी। मर्द ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया और वो दोनों लड़कियां उसे बाजू के पास से थामे कमरे के दरमियान में रोशन चूल्हे के पास आईं। मलगजे अंधेरे में चारपाई पर लेटे हुए जुम्मन ने उस आदमी के सरापे का जायज़ा लिया। उसे अपने सर पर पहाड़ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो हूबहू उससे मुशाबिहत रखता था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो शीशे के सामने खड़ा हो। सायरा और फौजी ने उसे कढ़ाई के पास लाकर बिठा दिया। उसके हाथ और पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। कमरे में एक दफ़ा फिर शाजिया की आवाज़ गूंजी, अब बताओ कि तुम दोनों कहाँ का गोश्त खाना पसंद करोगी, रान का, पसलियों का या फिर सीने का? यहाँ हर किस्म का गोश्त दस्तयाब है। मुझे रान का गोश्त चाहिए, फौजी बोली। और मुझे बाजुओं का गोश्त चाहिए, सायरा बोली। शाजिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं तुम दोनों से इख्तिलाफ करती हूँ। मेरा तो आज सिरी पाए खाने को दिल कर रहा है। ज़रा वो टोका उठाकर यहाँ तो ले आओ ताकि गोश्त का इंतज़ाम किया जा सके। फौजी उठकर कमरे के अंधेरे हिस्से की तरफ चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में गज भर लंबा टोका पकड़ा हुआ था। जुम्मन को अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस होने लगा, जबकि उसके हमशक्ल ने दोबारा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। शाजिया गैर मामूली तौर पर लंबे टोके को हाथों में थामते हुए बोली, तुम दोनों को रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ख्वाहिशात भी पूरी की जाएंगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद। फिर उसने टोके वाले हाथ को बुलंद किया। जुम्मन का हमशक्ल चूल्हे के करीब लेटा था। शाजिया का हाथ मुकम्मल रफ्तार से नीचे आया। कमरा इंसानी दिलदोज़ चीख से गूंज उठा। जुम्मन ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में यकदम खामोशी तारी हो गई। उसने आहिस्तगी के साथ आंख खोलकर चूल्हे की तरफ देखा। मंजर दहशतनाक था। कमरे का फर्श खून की वजह से सुर्ख हो रहा था। उसके हमशक्ल का सर फुटबॉल की तरह कमरे में लुढ़कता फिर रहा था
اور لڑکیاں ہنستے ہوئے ایک زبان ہو کر کہہ رہی تھی، ارے پکڑو کہیں بھاگ نہ جائے۔ معاملہ جمن کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اس نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے چادر کو ایک طرف پھینکا اور کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لڑکیوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے اپنے پیچھے ان کے قہقہوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ قبرستان کی زمین خشک تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں صدیوں سے بارش نہ ہوئی ہو۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے اس نے جب کمرے کا رخ کیا تھا تب موسم کے تیور خطرناک تھے۔ وہ قبرستان سے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ مردوں نے دوبارہ قبروں سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بندر کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اسے اپنے پیچھے شازیہ کی آواز سنائی دی، چلو جمن اب قبر میں اتر جاؤ، کب تک دوسروں کے لیے قبریں کھودتے رہو گے؟ کچھ اپنے آرام کے متعلق بھی سوچو۔ جمن کو اپنے دماغ پر بوجھ محسوس ہوا اور سوچنے سمجھنے کی حس ختم ہونے لگی۔ وہ مشینی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے کھلی ہوئی قبر میں اتر کر لحد میں لیٹ گیا۔ اسے اپنا دماغ پرسکون محسوس ہونے لگا۔ قبر میں مٹی گرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے قبر بند ہو گئی۔ پھر اس کے ارد گرد گھپ اندھیرا طاری ہو گیا۔ صبح سورج طلوع ہونے پر جب گاؤں والوں نے گھروں سے باہر کا رخ کیا تو انہوں نے جمن کو گاؤں کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ہاتھوں میں کلاڑی اور کدال پکڑی ہوئی تھی اور وہ گلیوں میں کھدائی کرتا پھر رہا تھا کہ وہ جمن کے لیے قبر کھود رہا ہے۔ اسے یہیں کہیں دفن ہونا ہے، شاید شازیہ کے گھر کے پاس۔ پھر چیختے چلاتے ہوئے اندیکھی مخلوق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاتا، شازیہ میری بات سنو، میں جمن کی قبر کھود رہا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جمن اب ایسے گناہ کے متعلق سوچے گا بھی نہیں۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے گاؤں والوں کی آنکھوں میں افسوس کی پرچھائیاں ابھرنے لگتی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ سب اس کے اپنے اعمالوں کا نتیجہ تھا، لیکن آئینے کا دوسرا رخ دیکھنا ان کے اختیار سے باہر تھا۔ اس لیے وہ افسوس کرتے ہوئے اپنے کاموں کی طرف چل دیتے اور جمن چیختا چلاتا گلا پھاڑتا کبھی شازیہ، کبھی سائرہ، کبھی فوزی کو مخاطب کر کے ان سے معافیاں مانگتا، اور پھر جب اسے اپنے سوالوں کا جواب نہ ملتا تو وہ دیوانہ وار اپنے کدال سے گاؤں کی زمینیں کھودنے لگتا کہ کچھ بھی ہو جائے آج تو جمن کو دفنا کر ہی رہوں گا۔ وہ اپنے مکروہ قبیح فعل کی وجہ سے نشان عبرت بن چکا تھا۔ ایک روز جب اس کی دیوانگی، جنونیت اور غائب دماغی سے اعصاب کچھ دیر کے لیے بحال ہوئے تو وہ تھک ہار کر اپنی جھونپڑی میں لوٹ آیا اور کچے کمرے کی کچی زمین پر بے سدھ ہو کر گر گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ گاؤں والوں کو جمن قبرستان میں نہ کہیں نظر آیا، نہ گاؤں میں کہیں چلتے پھرتے دکھائی دیا۔ جب گاؤں والوں کو تجسس محسوس ہوا تو وہ اسے ڈھونڈتے قبرستان اور پھر اس کے کچے کمرے میں پہنچے جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ جب گاؤں کے کچھ بزرگوں اور چند لوگوں نے اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو فرش پر اس کی لاش بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی لاش سے بدبو اور شدید تعفن اٹھ رہا تھا۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے مر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی لاش گلنے سڑنے لگی تھی۔ جب کمرے میں داخل ہونے والے بوڑھوں اور گاؤں کے لوگوں نے وہ منظر دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور سب ناک پر ہاتھ رکھے توبہ طائب کرتے کمرے سے باہر نکل آئے۔ گاؤں والے اس کی پراسرار موت کا راز کبھی نہیں جان سکتے تھے، کیونکہ جو منظر جمن دیکھ چکا تھا اور جو ماورائی مخلوقات اسے نظر آتی تھی وہ گاؤں والوں کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل ہی رہیں گی۔ اور پھر یہ ہولناک راز جمن کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ کہانی یہاں اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام چودھری شہزاد محمود صاحب ہیں، نیلم بازار، راولپنڈی، پاکستان سے۔ مظہر علی صاحب ہیں، گجرانوالا، پاکستان سے۔ محمد شفیق صاحب ہیں، سعودیہ سے۔ جاوید صاحب ہیں، لاہور، پاکستان سے۔ بلال بٹ صاحب ہیں، پاکستان سے۔ نیلم خان صاحبہ ہیں، KPK، پاکستان سے۔ فریال خان صاحبہ ہیں، پنسلوینیا، امریکہ سے۔ شیخ نعیم صاحب ہیں، راولپنڈی، پاکستان سے۔ افروز لالا صاحب ہیں، ڈاگ، راجستھان، انڈیا سے۔ عظمت صاحب ہیں، مالٹا سے۔ محمد شاویز صاحب ہیں، غازی آباد، لونی، انڈیا سے۔ نادیہ فرحان صاحبہ ہیں، کراچی، پاکستان سے۔ ارم منیر صاحبہ ہیں، کراچی، سرجانی ٹاؤن، پاکستان سے۔ اور محمد انس صاحب ہیں، امبیڈکر نگر ڈسٹرکٹ، UP، انڈیا سے۔ اور دوستو آخر میں کچھ ضروری گزارش آپ لوگوں سے کرتا چلوں
کہ گزشتہ کئی دنوں سے اردو گیلیکسی کے نام سے فیک چینلز یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ میرا کوئی اور دوسرا چینل نہیں ہے۔ میرا آفیشیل چینل اردو گیلیکسی 321 یوٹیوب ہینڈل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی فیک اردو گیلیکسی چینل دیکھیں تو پلیز اسے رپورٹ ضرور کیا کیجیے۔ آپ ہم سے ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تمام سوشل لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو بھرپور اور لائک شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔